अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, आज जिस अहम टॉपिक पर, जिस अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, मुआशरे की बेहिसी का, इस वक्त हम चाहते हैं कि सामने लेके आया जाए, उसको हाईलाइट किया जाए कि जिस पर हम बात करेंगे टॉपिक पे वो है ख्वाजा सिरा की जो असल हकीकत है, उनकी ज़िंदगी है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आज गुफ्तगू हो प्रोग्राम में कि ख्वाजा सिरा वो हकीकत है जो किसी भी घर में जन्म ले सकती है। बचपन में घरेलू नाइंसाफियां और उसके बाद फिर मुआशरे की जो बेहिसी का उन्हें सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से वो जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं और जिस किस्म की जिंदगी गुजारने पर वो मजबूर हो जाते हैं, हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में इसको हाईलाइट करें कि असल मसला है क्या, उनके मसाइल हैं क्या, क्यों हम तवज्जो नहीं देते और उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता। अगर पेशावर के वाक़े का यहाँ पर मैं रेफरेंस दूं, मई में यह वाक़या हुआ अलीशा नाम के ख्वाजा सिरा जिसके लिए यही फैसला नहीं किया जा सका कि उसे किस वार्ड में रखना है और इसी कश्मकश में उसकी मौत वाक़या हो गई। और ये एक मुंह बोलती मिसाल है कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त बिल्कुल बेहिस हो चुका है। और जो रिसेंट वाक़या हुआ उसके ऊपर मैं चाहूंगी कि हम बात करें प्रोग्राम में। सियालकोट वाला वाक़या, शिनाया जो ख्वाजा सिरा हैं, जो उनके साथ सलूक किया गया, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि वो वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर बात की जाती रही। लेकिन इससे पहले 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि इनको इनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इनकी शनाख्त के हवाले से, उसके बाद वो काम भी ठप हो गया, उस पर काम हो नहीं सका। हम तय नहीं कर पाए कि हमने इसमें इनके गुरु का नाम लिखना है, वल्दियत में वालिद का नाम लिखना है, इनके जिन्स का ही हम उसमें तयन नहीं कर पाए और वो काम वहीं का वहीं रह गया। आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि बात करें कि क्या लेजिस्लेशन हो सकती हैं, क्या कवानीन बनाए जा सकते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। और वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं, जो इस पर काम भी कर रहे हैं और इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, वो फील्ड में किस किस्म के मसाइल को देखते हैं, उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगी कि हमारा जो आज का पैनल है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। प्रोग्राम में हमारे साथ अलमास बॉबी साहिबा मौजूद हैं, ख्वाजा सिरा हैं और यहाँ पे ये नुमाइंदगी करती हैं, खासतौर पर पिंडी का जो इलाका है, यहाँ पे इस्लामाबाद में तमाम तर जो मसाइल होते हैं उनको ये हल करती हैं, अपनी कम्युनिटी के मसाइल को। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट वाक़या हुआ उसके हवाले से इनकी क्या राय है और ओवरऑल जो मसाइल हैं वो उनको ये किस तरह से देखती हैं। बहुत शुक्रिया अलमास बॉबी साहिबा आपका। और इसके अलावा नसरीन अजहर साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस हवाले से इन्होंने भी बहुत काम किया फील्ड में। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटीज को वो किस तरह से देखती हैं और मसाइल जो हैं वो हकीकत में हैं क्या। इनके साथ कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, इनकी भी हम राय शामिल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने यहाँ पर हवाला दिया, चूंकि इनका ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट से, तो जरूर हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है। और जो मेरी आखिरी गेस्ट हैं ये वो विक्टिम हैं जो सियालकोट के वाक़े में, शिनाया जो मैंने जिक्र किया, इनके साथ जो बदसलूकी की गई, जिस किस्म का सलूक किया गया, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं आपसे और माजरत चाहते हैं शिनाया। मैं चाहूंगी कि शिनाया से ही आगाज कर लेते हैं हम आज के इस प्रोग्राम का। और शिनाया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सारा वाक़या हुआ, ये थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा और जो बात की सूरत हाल है, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको किस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है लोगों की जानिब से, ये भी बताइएगा हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने आजकल टीवी पे देखा है कि वो उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया, मैं डिटेल के साथ बता देती हूँ। मैं फंक्शन करने गई थी, उससे पहले 2-3 माह पहले हमारे साथ फैसलाबाद में ज्यादती हुई है। मानी नाम का था, उनका भी पूरा गैंग था, तो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, मेरे साथ रेप किया, बाल काटे, सारी रात हमें वो मारते रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से। तो वहाँ से फिर हम यहाँ पहुँची FBI के पास, जिन्होंने हमें ये सपोर्ट दी, उनके पास पहुँची। वो भी हमें हर जगह लेके गए, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे हमने इंसाफ मांगा हो, हर जगह पे हमने इंसाफ मांगा, मगर हमें उस केस में भी कोई इंसाफ नहीं मिला। किसी ने हमें सीरियस नहीं लिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, बस कहते थे हम करेंगे आपके लिए, आज करेंगे, कल करेंगे, कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं, मगर मिला कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर जाहिर बात है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हमारे कोई अपने बिजनेस तो है नहीं, तो हमने ये फंक्शन से रोजी रोटी कमानी होती है कि अगर इस शहर में हमें मतलब हम नहीं करी तो अगले शहर में चली जाएं। फैसलाबाद वो छोड़ आई हम उन बंदों की वजह से जो मेरे साथ हादसा हुआ। उसके बाद हम सियालकोट गए, सियालकोट में वहाँ पे फंक्शन करने गई और फंक्शन करके जैसे मैं वापस आई हूँ तो इतने में बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ है और 18 से 20 लड़के जो हैं, ये जज्जा जो टीवी पे आपने देखा, जज्जा बाट और इसका पूरा गैंग, इनका 300 से 400 लोगों का गैंग है। तो ये तब 18 से 20 लोग थे।
تو یہ اندر آئے, آتے ہی میں بیڈ پہ, ظاہری بات ہے ساری رات میں فنکشن پہ ڈانس کرتے تھکی ہوئی تھی, اپنی روزی روٹی کما کے آئی, تو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی, تو اس نے آتے ہی نا مجھے مارنا شروع کر دیا. تمہاری اوقات ہے کہ تم بیڈ پہ بیٹھی ہو, تمہاری اوقات ہے تم لوگوں کی کہ تم اس طرح آرام کر رہی ہو, تو چلو نیچے بیٹھو. اس نے مجھے تھپڑ مار کے نیچے بٹھا دیا, اور نیچے بٹھانے کے بعد پھر بھی اس نے مطلب مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا. وہ اس طرح صوفے پہ بیٹھا ہے اور دونوں ٹانگیں میرے شولڈر پہ رکھی ہیں, اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ذرا سی بھی ہلی یا بولا میں تھک گئی ہوں تو میرے سے برا نہیں ہوگا. وہ ساری رات رکھا رہا ہے. اس کے بعد اس نے, اب میں نام لے سکتی ہوں ان چیزوں کا جو اس نے کہا ہے؟ نہیں, اس سارے واقعے کا ہمیں پتہ ہے شنایا, جو سارا ہوا ہم نے ویڈیوز کچھ بھی باتوں دیکھی. کا آپ کو نہیں پتا جو اس نے, جو سب سے گھٹیا حرکت کے اس نے ہمیں مجھے یورن پلایا, یورن کر کے گلاس میں, اور کہتا ہے اس کو پیو, اور اسے پلایا. اور میں تب اپنی آپ میں اتنی شرمندہ ہو رہی تھی کہ جو باقی ٹرانسجینڈر بیٹھے ہیں سارے, ان کو بھی مار رہا تھا کہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہ یورن پی رہی ہے. اور میں پہلے اس طرح بالکل مرنے والا مقام ہو گیا مجھ پہ کہ وہ مجھے یہ کیوں پلا رہے. میں گر گرائی روئی اس کے آگے کہ میں یہ نہیں پی سکتی. ٹھیک ہے شنایا, ہم چاہیں گے کہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں. اور آپ کی جو گردن پہ پاؤں اس شخص نے رکھا تھا, وہ اس پورے معاشرے کی گردن پہ اس نے یہ پاؤں رکھا تھا, اور اس کے لیے سب کو بیدار ہونا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں کچھ کام بھی کرنا ہوگا, صرف باتیں نہیں, پریکٹیکلی ہمیں تھوڑا سا اس پہ نظر دورانی ہوگی. میں چاہوں گی الماس بابی صاحبہ آپ ذرا ہمیں بتائیے گا, شنایا نے جو مسئلہ بیان کیا اس کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ رہی ہیں, آپ نے ان کو گرفتار کرانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا, تو کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو اس ساری سچویشن میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی, آپ نے جیسے کہ کہا کہ راولپنڈی میں کام کرتی ہوں اپنے لوگوں کے اسلام آباد کے, میں آپ کی نالج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے جہاں سے بھی کال آتی ہے میں اس شہر میں پہنچتی ہوں. یہ فرزانہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی, آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ان کے شہر میں خیبر پختونخوا میں ایک مسہیپ ہوا, ایک رانی تھی, اس کو جیل ایسی سالگرہ سے انہوں نے نکاح ہو رہا ہے, ایک بندے کو اس کو جیل میں کر دیا. پھر میں پشاور میں گئی ہوں, پوری رات میں بیٹھی ہوں گیسٹ ہاؤس میں. میں نے کہا آپ لوگ ایک ادھر لیڈر اپنا بناؤ, سب یونائٹڈ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور بڑی مشکلوں سے میں فرزانہ جی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو ایگری کیا, ان کو ادھر میں نے کہا نہیں آپ سب کو اکٹھا کرو. خیر ہم نے پروٹیسٹ کیا, جیل سے ان کو نکلوایا. یہ پہلا پروٹیسٹ خیبر پختونخوا میں تھا. آج دیکھ لیں کچھ سچویشن بدلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مانسیرے پکڑے گئے, خواجہ سرا پولیس لے آئی, مجھے پتا چلا, میں نے فون پہ ہی ان کو چھڑایا ادھر سے مانسیرے سے. بورے وہاڑی قتل کا کیس ہوا, میرے جیلوں پہ ڈالا, میں ادھر گئی ہوں ابھی گرمیوں میں, ادھر سے ان کو عدالت سے کلیئر کروا کے واپس راولپنڈی آئی ہوں. اگر رحیم یار خان میں کو خواجہ سرا اندر ہوا بے گناہ, اس کو میں چھڑایا. یہ نہیں کہ صرف پنڈی میں, مجھے جس شہر کا ملک بال میں ایک ایس ایچ او نے پورے ڈیرے بند کروا دیے 6 سال پہلے, پورے ڈیرے. مجھے کال آئی, میں آج تک ملک بال بھی نہیں گئی, میں نے صرف فون پہ پورے ڈیرے کھلوا دیے ملک بال کے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں یہ تو ہائی لائٹ ہوگی, ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی, ہر ویڈیو منظر عام پہ بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تشدد ہوا, اللہ کا لاکھ لاکھ یہ شکر ہے کہ اور کوئی بڑا مسہیپ نہیں ان کے ساتھ ہوا, کیونکہ وہ تو لوگ جان سے ہی مار دیتے ہیں. اب راولپنڈی میں کتنے مرڈر ہوئے ہیں, پشاور میں ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ ہوئے ہیں. تو میں تو اس کو بہت, میں کہتی ہوں کہ قابل نفرت, قابل مذمت کے بھی چھوٹے الفاظ ہیں. ان کو تو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے. پتہ نہیں سیالکوٹ کے لوگوں کو کون سی اتنی خماری ہے, کون سا ان کے اندر جنون ہے. دن دہاڑے منیب کو نہیں ڈنڈے مار مار کے مار دیا تھا پولیس کی وقار چوہان تھے اس وقت ایس پی تھے ادھر, تو وہ کھڑے سارے دیکھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, ہمارے سب لوگوں کے ساتھ, پوری کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہے. ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ادھر گئی تھی, میری پہلی ملاقات ہے آج ان سے, تو انہوں نے بتایا فیصل آباد میں زیادتی ہوئی, پھر ان کے ساتھ سیالکوٹ میں زیادتی ہوئی. میرے تک یہ لوگ نہیں آئے, اس کا بھی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ہر جگہ پہ گئے ہیں, ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. لیکن ایک جگہ یہ بھی تھی, میں تو بے لوث ہو کے سب کے ساتھ چل پڑتی ہوں, کہ میرے پاس نہیں آئے, جس کا مجھے آج ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروا دی ہے, تو یقیناً کو یہ چیز بھی مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپس میں جب اتحاد ہوگا تو پھر ایک اسٹرانگ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان سے ملی بھی نہیں تھی. تو 5 بجے یہ ایک چینل نے بریک کی نیوز جس دن یہ ہوئی ہے, انہوں نے پہلے مجھے وہ بھیجی ہے ویڈیو, انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس آئی, ہم نیوز بریک اپ کرنے لگے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں.
یہ خواجہ سرا کون ہے اور یہ بدماش کون ہے. میں نے فوراً 5 منٹ کے اندر اندر میں نے انہیں بتایا کال کر کے کہ اس کا نام شنایا ہے اور یہ پھول کا ڈیر ہے اور یہ ججا بٹ ہے, سارے اس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور 15 منٹ بعد یہ آ گئی ویڈیو سامنے آ گئی چینل پہ. اس کے بعد سب چینل بریک ہو گئی آ گئی. آپ یقین مانیے میں رات کو 12 بجے سوئی ہوں. میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں تھا, میرا اس چینل کے ساتھ کانٹیکٹ تھا اور میرا ڈی پی او کے ساتھ کانٹیکٹ تھا. رات کو میرا 12-1 بجے وہ پکڑے گئے بندے, پھر وہ ہوا. انہیں تو یہ پتا نہیں ہے, میں بھی انہیں بتا رہی ہوں, ان کو شاید نہ پتا ہو. تو میں کہتی ہوں کہ میرے تک جو پہنچ جاتے ہیں میری جتنی کوشش ہوتی ہے میں ان کے کام آنے کی کوشش کرتی ہوں. تو باقی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اب ٹھیک ہے سب لوگ کر رہے ہیں پروٹیسٹ, تو وہ پکڑے گئے ہیں. اب مین مسئلہ یہ کہ کیس کو پرسو کرنا اچھے طریقے سے اور ایویڈنس کو اپنے اسٹرانگ کرنا. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں جانا ہی جا رہی تھی کہ جب ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. پہلے میں چاہوں گی کہ اپنی اگلی جو ہماری مہمان ہے نسرین اظہر صاحبہ انہیں بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. شنایا جب یہ سارا واقعہ سنا رہی تھی تو واضح طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے. نسرین صاحبہ, ہیومن رائٹس کمیشن اس حوالے سے کیا کر رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں اس حوالے سے اس وقت جو اویئرنیس ہے, جو شعور ہے, اس کو آپ کس لیول پہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بہت سے تو نہیں مگر چند ادارے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور مطلب یہ بہت ضروری ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا. ہمیشہ ایسا نہیں تھا. مطلب میں جو جس عمر کی ہوں مجھے اپنا بچپن یاد ہے, ان لوگوں کو سب بھلے لوگ سمجھتے تھے, اور یہ ہیں بھلے لوگ, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, بالکل نان وائلنٹ اچھے لوگ ہیں. بھائی ہر ایک کو اللہ میاں نے مختلف بنایا ہے, کوئی دو انسان ایک جیسا نہیں ہے. تو ہم کیوں ایک کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے اور ہم صحیح ہیں؟ یعنی یہ تو کس نے ان کو اجازت دی ہے ایسے گنڈوں کو کہ اس طرح کے یہ حملے کریں؟ مجھے تو واقعی بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ایک معاشرے کی خوبصورتی, دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سب مختلف ہیں. اگر ہم سب ایک جیسے ہوں, ایک جیسی شکل, ایک جیسی مزاج اور ایک جیسا سب کچھ, تو کتنی یہ دنیا بے ذائقہ ہو. مطلب دنیا کا لطف یہ ہے کہ ہم سب مختلف ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. ابھی 2 دن پہلے ساری دنیا میں رواداری کا دن منایا گیا, مگر یہ کہ وہ رواداری کہاں ہے ہمارے معاشرے میں, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے, مجھے پتا ہے کہ ان میں ہے, پتہ نہیں بعد میں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو. اور ایسے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا. اب یہ کیس رجسٹر ہو گیا ہے آپ کی محنت سے, بڑی اچھی بات ہے. مجھے بس یہ اب فکر ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے کس طرح جائیں گے, وہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو ان کو سزا ہے کبھی ملے گی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, کامران صاحب سے جان لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, اس سارے معاملے کو جیسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیس تو رجسٹر ہو گیا, اب آگے کی جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی, باقی جو اس کے مراحل ہوں گے وہ کس طرح سے یہ کیس ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں, مگر اس معاملے میں 2 طرح کے ظلم ہیں. پہلا ظلم جو ہے وہ ان کی فیملی کی طرف سے ہے. ظاہر ہے یہ جہاں پہ بھی پیدا ہوئے تھے وہ عام انسانوں کی طرح تھے. میرے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کے گھر میں کسی, تو وہ جو فیملیز ہیں, پہلا ظلم جو ہے اس اپنی فیملی نے ان پہ کیا ہے, اور صرف اس ڈر سے کہ معاشرہ کیا کہے گا ان کو اپنے گھر سے نکال دیا, اپنی جان چھڑوا لی. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ المیہ ہے. دیکھیے نا ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی معذور شخص کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک معذوری سمجھ لیجیے کہ وہ ایک میل یا فیمیل جو بھی. اگر آپ کو انٹرپٹ کروں گی, معذور کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہے, مگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, بازو دیے, پاؤں دیے, سب کچھ دیا, معذور نہیں ہے. ہونی چاہیے, آپ ان کو معذور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد پیدا کیا, عورت پیدا کی, اور ایک خواجہ سرا پیدا کیا. یہ کہہ رہے معذوری نہیں ہے, معذوری جو معذور ہے ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو مکمل انسان ہے انہوں نے کہا ان کو معذوری سمجھے. آپ کلیئر کر لیجیے کامران صاحب. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں خدا نخواستہ جب کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. تو یہ ایک اگر ہم سے کوئی الگ کوئی ہمارے گھر میں اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے, کوئی انسان ہے, وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کو اس کو بھی اسی حالت میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو اسی حالت میں ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہماری طرح کی پیشے اختیار کریں گے. کوئی آپ کی طرح کام کر رہا ہوگا, کوئی میری طرح کام کر رہا ہوگا, اور ان کو یہ ناچنا گانا نہیں پڑے گا.
اور جب ناچنا گانا نہیں پڑے گا تو پھر وہ جو معاشرے میں ان کو جو ناچنے گانے کی وجہ سے جو کمتر سمجھا جا رہا ہے یا اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا. ان کے پیچھے ان کی فیملی کی بیکنگ ہوگی. ان کو مین اسٹریم میں ہم لے کر آ سکتے ہیں اگر ایجوکیشن دیں گے, آپ اس کی اویئرنیس. اگر یہ فیملیز یہ پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں نا کہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ہمارے اپنے بچے ہیں اور اس کو ہم لے کے چلیں, اور باقی جس طرح سے باقی مسائل والے دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سب کچھ کرتے ہیں تو ان کو بھی کریں. یہ میرا خیال ہے کہ طاقت میں اگر ان کو دیکھا جائے طاقت میں عام انسانوں سے زیادہ بہتر طاقتور ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا تو مسئلہ جو ہے نا ہماری وہ ان فیملیز کا ہے جہاں پہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور وہ فیملیز جو ہے نا وہ ان کو لک آفٹر نہیں کرتی. دوسرا مسئلہ جو ہے نا پھر ہم سارا معاشرہ مل کے جو ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کمزور یا ایک اقلیت میں کوئی کوئی اقلیت آ جاتی ہے اور وہ جو کچھ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ عام پیشے اختیار نہیں کر سکتے, ایسا پیشہ اختیار کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم پھر ان کے ساتھ مزید زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ کوئی جیجا بٹ یا یہ دوسرا یہ جو مانی صاحب ہیں انہوں نے کوئی مطلب یہ کوئی مردانگی کا ثبوت تو نہیں دیا. مردانگی کا ثبوت تو یہ تھا کہ یہ آپ ان کو سنبھالتے, آپ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ ان کو معاشرے میں کارآمد بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی طریقہ کار اختیار کرتے. یہ تو بے غیرتی ہے جو کچھ کیا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے سر, قانونی راستہ کیا ہے؟ قانونی راستہ تو وہی ہے جو باقی دیکھیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے جی, کیونکہ یہ بھی اسی طرح انسان ہے جیسے میں انسان ہوں, جیسے آپ انسان ہیں. تو جو کچھ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ ان کے ایلیگیشنز ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح سے مقدمہ چلے گا. مقدمہ تو رجسٹر ہو گیا, اب مقدمہ رجسٹر ہو گیا, انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اگر یہ کہیں پہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر لیتی, کہیں پہ جا کے ان کے ساتھ کمپرومائز میں انٹر نہیں ہو جاتی یا کہیں پہ جا کے اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں تبدیل کر لیتی, تو پھر جو چالان آئے گا اور چالان آنے کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرائل ہوگا, اس کی سزا ہو سکتی ہے. جو جرائم جو یہ الج کریں گی, ممکن ہے یہ ٹی وی پہ یہ بات نہیں بتا سکتی آپ کو ساری باتیں, تو جو کچھ الزامات ہیں ان کے مطابق سزا بھی ملے گی جب ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں شنایا کہ اب کیا آپ کی توقعات ہیں؟ آپ نے جس طرح سے آپ کا کیس رجسٹر ہو چکا, جو لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا, اب آگے کی جو ساری صورتحال ہے, اور آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھیں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بات صرف میری نہیں ہے کہ آج میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا مجھے انصاف ملے. بات ہمارے سارے جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں ان سب کی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ سکون سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان نے ہر جگہ, آج میں پی ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہاں بیٹھنے کا, اپنا یہ دکھ شیئر کرنے کا. تو اور جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں شاید ہم سے زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ڈیلی ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں, تو وہ لوگ ڈر سے آگے نہیں آتے. ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے کہ اب جیسے کہ یہ الماس کو بھی ہیں یہاں پہ پنڈی میں ہیں اور جگہ پہ, مطلب اب یہ الماس وہ بھی ہر جگہ تو جا کے ٹرانسجینڈر کے مسئلے حل تو نہیں نہ کر سکتی کہ ہر شہر میں جائیں اور ہر شہر میں جا کے یہ انہیں پتہ کیسے چلے کہ وہاں پہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک ادارہ ہونا چاہیے ہر شہر میں ٹرانسجینڈر کے لیے اسپیشل, کہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بنے یا ایسا کچھ بھی ہو تو انہیں پتہ ہو, ان کے مائنڈ میں ہو کہ ہم وہاں جائیں گے, ہم یہ سارا ادھر بتائیں گے. اب میں وہاں سے فیصل آباد سے پنڈی پہنچی, پنڈی سے سیالکوٹ سے پھر ادھر آئی, کتنا گھومی, کیا کچھ زیادتیاں ہوئی, تو آج میں یہاں پہنچی. ہمارے ایک گرو ہوتے ہیں, ہم جو بھی دکھ درد ہمارا ہوتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے گرو کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ کی گرو کون ہے؟ اب میں گرو کی بھی بات کرنا چاہوں گی. اب ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ ہیں آپ ہیں, یہ آپ سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے, نہ ہی آپ کی نیچر الگ ہے. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ برے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ گرو ہمیں کچھ گرو اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں. میں سیدھی بات کروں گی, آپ کو پتا ہے کہ میری گرو نے میرے پہ مطلب میں نے ان کا 1 روپیہ نہیں دینا تو انہوں نے میرے پہ 7 لاکھ روپیہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ میری 7 لاکھ کی قرض دار ہے. حالانکہ میرے سارے گھرائی جانتے جو میری طرح مطلب اسی کے چیلے ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے اس کا 1 روپیہ نہیں دینا. ہمیشہ وہ 10-10, 20-20 ہزار, 30-30 ہزار مجھ سے لیتی ہیں کہ ہمیں دو. تو وہ ان کو میں کیا بتاؤں. اور جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ فیصل آباد میں ہوا, میری گرو نے, ہم ہاسپٹل میں میڈیکل کروا رہی تھی اور میری گرو نے کہا کہ وہ بندے میرے پاس آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ تم سے سوری کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کون سا تم لوگوں کے ساتھ نئی بات ہوئی ہے جو تم اس کو اتنا ایشو بنا رہی ہو. میری گرو نے کہا
کہ میں یہ آج لائیو کہہ رہی ہوں. میری اس کا نام سپنا ہے. اس نے کہا کہ میں کون سا تمہیں وہ کیا نام ہے یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے شنایا, پہلے بھی تمہارے ساتھ اتنی یہ زیادتیاں ہوئی ہیں, تو تم آؤ وہ تمہیں پیسے دیتے اور یہ مسئلے کو رفع دفع مسئلے کو ختم کر دو, اس مسئلے کو ختم کرو. تو وہ گرو کہلانے کے لائق ہیں کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم. ٹھیک ہے شنایا, میں چاہوں گی الماس بابی آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ نے جو پہلے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جانا چاہیے اپنے گرو سے بات, جب اپنے اندر اتحاد نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے آپ کی فیملی نے آپ کو ڈسون کر دیا, معاشرے نے آپ کو قبول نہیں کیا, پھر جو آپ کی اپنی برادری کے لوگ ہیں اگر وہ بھی آپ کو نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے آپ؟ یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے نا, اس طرح کے بے شمار واقعات اس سے برے بدتر راولپنڈی میں ہو رہے تھے 2004 سے بھی پہلے. پھر جب میں نے اسٹرگل کی, ایفرٹ کی, سب سے پہلے سٹارٹ ہم نے ادھر سے کیا کہ ہم نے اس کا نام رکھا ڈنڈا گروپ, کہ کہیں پہ 2-4 بدماش اس طرح کے ایک ڈیرے پہ آتے تھے, مجھے کال آتی تھی, میں فوراً کال کرتی تھی, ہم 40-50 ادھر ایک دم کٹھی ہو جاتی تھی اس ڈیرے پہ, اور ان بندوں کو مار کے گاڑیوں میں ہم ڈال کے تھانے لے کے جاتے تھے, اور میں ایس ایچ او کو جا کہتی تھی یہ آپ کا کام جو ہم کر رہے ہیں. ہم جا کے ادھر FIR کرواتے تھے, ان کو جوڈیشل کرواتے تھے, صبح 7 بجے میں کچہری میں ہم لوگ ہوتے تھے اور کیس لڑتے تھے ان کے خلاف. تو یہ ہمت, محنت, یہ کریج سب کو کرنی پڑے گی ہر شہر میں. وہ کتنی تعداد میں ہوں گے, 10, 20, 30, 50, آپ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں ایک شہر میں. اس کے لیے یونٹی امپورٹنٹ ہے نا, یونٹی ہوگی آپ کی. مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ بہت ساری چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے بھی تو اسٹرگل کی نا. آج کسی کی ضرورت نہیں ہے راولپنڈی میں ادھر کسی کے ڈیرے پہ کوئی چڑھ جائے. وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو میرا یہ میسج ہے آپ کے اس کے تھرو چینل کے پی ٹی وی کے چینل سے, میں سب کو یہی مشورہ دیتی ہوں, ایڈوائز کرتی ہوں, اور میں بالکل حقیقت میں کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ اگر ایک ہو جائیں تو میں کہتی ہوں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان بدماشوں کو یہ خواجہ سارا روڈ پہ مار رہے ہو تو کیسے لگیں گے آپ بتائیں. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے اور ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک گرو ہوتا ہے جو دکھ درد بانٹتا ہے اپنے چیلے کا, تب وہ گرو کہلاتا ہے. اس میں 100 گرو ہوتے ہیں تو وہ گرو کہلاتا ہے. یہی مجھے پتا نہیں تھا ان کا گرو کون ہے, تو اس کو بھی تو چاہیے تھا کہ اپنے چیلے کا ساتھ دیتا, ساتھ اپنے کھڑے ہوتا اپنے چیلے کا. تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں, یہ بہت بزدل ہوتے ہیں, یہ ایزی ٹارگٹ کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اور اس پہ جا کے تشدد کرتے ہیں. ان کو آگے دانت دکھانے والا بندہ کو نظر آ جائے نا تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک, ہاں, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر شہر میں ایک الماس وہ بھی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نسرین صاحبہ, کیونکہ ہمارے ہاں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے, سینسس بھی نہیں ہوا, ہمیں صحیح طرح سے آئیڈیا بھی نہیں ہے, اور کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فیگرز تو ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی کچھ اتنے ویلڈ نہیں ہیں, لیکن کچھ ہے میرے پاس. میں چاہوں گی کہ وہ میں یہاں پر اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں, آپ کو بھی بتاؤں, اور پھر میں آپ سے یہ جانتی ہوں کہ آگے اب ہمیں کرنا کیا ہے. کہ رواں برس 5 سے زائد جو خواجہ سرا ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا, اور اگر ہم 2015 کی طرف دیکھیں تو اب تک 46 خواجہ سرا جو ہے وہ مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں, ان کا مرڈر کیا جا چکا ہے. 2016 میں 300 سے زائد جو ہیں وہ تشدد کے واقعات ہوئے, اور اس میں زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. پہلے بھی میں نے جو علیشہ نام کے خواجہ سرا کا ذکر کیا تھا وہ بھی پشاور کا ہی واقعہ تھا. تو نسرین صاحب یہ کچھ فیکٹس اینڈ فیگر جو میں نے شیئر کیے ہیں, آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ جب کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اصل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیلڈ میں جس قسم کا جو صورتحال ہوتی ہے, جو مسائل پیش آتے ہیں, لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اور آپ لوگ تو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں یہ سارا بتا سکیں گی. دیکھیں نا, ایک چیز جو میں سوچ رہی تھی جب انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے گرو نے کہا کہ اس کو معاف کر دو, یہ جو معاف کرنے کا ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہے نا, معافی نامہ جس میں قبول ہو جاتا ہے, اس میں آپ سوچیں کہ اس میں کتنی ناانصافی اس کے تحت ہوتی ہے. مطلب جو بیچارہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو ڈرا دھمکا کے یا اس کے خاندان کو پیسے دے کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں, اور جو مجرم ہیں یہ چھوٹ جاتے ہیں. اس قانون میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے, یہ قصاص تربیت کا قانون, اور یہ مار کٹائی کا, یہاں تک تو قتل کی بھی معافی نامے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ جرم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, یہ ظلم یہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی پکڑا نہیں جاتا. میرا تو یہ خیال ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کیا کچھ چلو 1-2 دن جیل میں رہ لیں گے, پھر پیسے ویسے دے کے چھڑا لیں گے اپنے آپ کو, ڈرا دھمکا کے یا پیسے دے کے. یہ تو بہت مطلب ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے یہاں. جرم اسی لیے میرا خیال ہے اتنا بڑھ گیا ہے, شاید کامران صاحب بہتر جانتے ہو.
اور دوسری جو بات مجھے ذہن میں آئی جب کامران صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ناچتے ہیں گاتے ہیں اور معاشرے کو ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے، تو کیا ناچنا گانا مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے؟ وہ بالکل وہ بھی حصہ ہے، اور ناچنا گانا اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ آپ معاشرے کو خوش رکھتے ہو، ان کو ایک خوشی دیتے ہو، وہ بھی ایک فن ہے۔ ہم فنکشن کرنے جاتے ہیں تو ہماری بائی بہت لیٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے اس گروپ لڑکیوں نے تیار کیا ہو 1 مہینے سے گانا، پہلے یہ ڈانس کریں گی، پھر یہ گروپ لڑکیوں کرے گا، وہ لڑکیوں کرے گا، تو ہماری تو رات کو 2-2:30 بجے باری آتی ہے، پہلے تو گھر کی لڑکیوں کے گروپ ناچنا، مطلب یہ بھی ایک زندگی کا ایک اہم حصہ ہے نا۔ تو اس کو ہم یہ دوسری بات یہ کہ لیکن اس کو اسٹگمائز ہم نے ان کے ساتھ کیا یہ غلط بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو دوسری چیز ہماری ہے نا کہ معاشرہ کیا کہے گا، اس کے لیے مطلب عورتوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کتنا اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ کیا کیا، اس لیے آپ کسی عورت کے ساتھ زیادتی کریں بھائی کچھ بولو نہیں، سب کو پتہ چل جائے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ہمیں دیکھنا ہے، جب لوگوں کو سزا ملے گی تو پھر یہ چیزیں کم ہوں گی، اور لوگوں کو ہمیں بھی ذرا حساس ہونا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں ایک زمانہ تھا کہ جو کالے لوگ ہوتے تھے، یعنی سیاہ فام جن کو کہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں آپ کو پتہ ہی اس کی تاریخ، تو ان کو کتنی نفرت سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ، مگر اب لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ بھی انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب کو ایک ہی خدا نے بنایا۔ ٹھیک، کامران مرشد صاحب 2012 میں سپریم کورٹ نے کچھ قانون بنائے بھی، وہ بھی صاحب آتی تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ میں آتی تھی، ہم نے نہیں شروع کیا تو وہ KNIC کا بھی کچھ رجسٹریشن کا بھی معاملہ، لیکن پھر وہ تب کیوں ہو گیا، آگے نہیں بڑھا، کیا اسٹیٹس ہے؟ ڈائریکشن اس میں جو ہے نا وہ سے دوائے درد دل وہ اپنی دکان بڑھا گئے، وہ تو دکان بڑھا گئے، اور بھی بہت سارے موجود ہیں، اگر وہ اس درد کو محسوس کریں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس درد کو محسوس کیا جانا چاہیے، یا تو اس کیس کی ریوائول کے لیے یہ بوبی صاحبہ کوئی اپلیکیشن فائل کریں، یا پھر یہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے فورم سے، آپ کے اس پروگرام کے اس سے حوالے سے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک، ایک تو ان کے معاملے کو معاملات سے 100 موٹو لیا جاتا ہے، ایک تو ان کے معاملے کو جو ہے نا وہ جس جگہ تک لے جایا جا سکتا ہے اس کو لے جائیں، اور دوسرا بات یہ کہ اجتماعی طور پہ جو ان کا تمام کے تمام یہ لوگ ہیں، یہ شی میل کہتے ہیں ان کو، یا کراس جینڈر کہتے ہیں، ان کے ایشوز جو ہے نا وہ سارے ان کو اٹینڈ کیا جانا جو ہے نا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ضروری ہے، یا پھر یہ ہیومن رائٹس والے آگے آئیں، کوئی نہ کوئی یا تنظیمیں کوئی نہ کوئی آئیں تھوڑا سا، اور آ کے اس معاملے کو جو ہے نا، اگر یہ خود کچھ ایسے ہے کہ کچھ تو کورٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ معاملہ، اس وقت تک تنظیمیں آگے نہیں آئیں گی، ہیومن رائٹس والے آگے نہیں آئیں گے جب تک ہمیں خود وہ پوری بات تو سن لیجیے نا، پوری بات تو سن لیجیے، دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، یا تو مطلب یہاں سے لے لیں، یا پھر یہ آگے آئیں اور اس معاملے کو پھر پرسو کریں، مزید پرسو کریں، اس جگہ تک نہ چھوڑ جائیں 2012 یا 14 تک جو ہے نا اس کو نہ چھوڑ جائیں، اسی معاملے کو لے کے پھر آگے بڑھیں، کوئی اپلیکیشن فائل کریں، کسی کو مدد کے لیے کہیں، لوگ آگے مدد کرنے والے بہت ملیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں چاہوں گی کہ ہم مزید بھی بات کریں، اور معاشرے میں جو مقام ان کو دیا جاتا ہے صرف اسٹگمیٹائز کر کے آپ نے ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا کہ یہ ایک ناسور ہے، یہ معاشرے میں مین اسٹریم میں اس کو ہم لے کر نہیں آ سکتے، اور پھر اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے، بلکہ جس قسم کا ظلم ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہوگی، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ طلب اور رسب میں فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 2017 میں ڈومیسٹک کے حالات انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے۔ کس طرح ڈیل کریں گے لا اینڈ آرڈر کو؟ ہم سب ایک پیج پر ہیں، ایف سی ہمارے ساتھ ہے، آرمی سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات ہم کریں تو برابری کی سطح پر اور باعزت طریقے سے۔ یہ مستند اچھا ہے کہ اگر آپ زوم ان کریں تو یہاں پہ آپ کو چینی میں لکھا ہوگا نقشہ، تو یہ وہ چائنا کا اپروو نقشہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں دنیا جان کے ٹائمس کو جاتا ہوں، میں دل کی بات آپ کو کروں، پیٹی بھی چاہتا ہوں، مجھے اپنا لگتا ہے۔ تلوار کا کاٹا منتمل ہوتا ہے زخموں کا نہیں، آپ لفظوں سے کاٹتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پروگرام سرچے کا اسپیشل ایڈیشن 400 باتا خان یونیورسٹی سے۔ اس وقت ہم سواد ٹوٹی کرام گاؤں میں موجود ہیں، پروگرام سرچے کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ پاکستان کے دل شہر لاہور سے۔ آپ نے اس واقعے کے بعد ایڈمیشن لے پاکستان
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, अब मैं चाहूंगी कि उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। शनाया की तरफ जाते हैं। शनाया, ये तो एक बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा मामला हुआ। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रोजमर्रा जिंदगी में जो मसाइल आप लोगों को दरपेश होते हैं, लोगों का आपके साथ किस किस्म का बिहेवियर होता है, कैसा रवैया होता है आम लोगों का आपके साथ? ये तो अबू है हमारे साथ, और आम जिंदगी भी हम लोग जो गुजारती हैं वो बहुत बुरे तरीके से गुजारती हैं। मतलब उसमें भी हमें सुकून नहीं होता कि हम बाजार में कोई चीज़ लेने जाती हैं कि फंक्शन है, हम जूता ले आए, सूट ले आए, वहाँ पे ये जो जितनी भी पब्लिक होती है वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं, तंग करते हैं, सेल फोन मांगते हैं, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कहीं भी चली जाएं, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रही हैं तो रास्ते पे हम मोटर पे रुक गई हैं तो एक साइड पे लेडीज वॉशरूम है, एक साइड पे जेंट्स वॉशरूम है। लेडीज में जाओ तो वो ऐसे हैरान होती हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, कि मतलब कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसको ऐसे सर से लेके पांव तक देखती हैं कि आप लोग इधर क्या कर रही हैं, बाहर निकले उस वॉशरूम में जाएं। जेंट्स में जाएं तो वो वॉशरूम के अंदर झांकते हैं, बदतमीजियां करते हैं, शरारतें करते हैं कि हमें इस दुनिया में कहीं भी, इस पाकिस्तान में कहीं भी हमें सहूलत नहीं है किसी जगह पे भी, सिवाय हमारा एक घर होता है फैमिली, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। फैमिली हमें बचपन में, मतलब जैसे ही हम 15-16 साल की एज में होती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये हैं, वो हैं, फलान है, हमें ये सब लड़कियों की तरह करना अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से फीलिंग्स होती हैं। तो वो हमें जी हमारी इज्जत नहीं रहती, तुम हमारे घर पैदा हो गए। मेरे अब्बू का ये कहना, लोग क्या कहेंगे, मेरे अब्बू का ये कहना था कि तुम बचपन में ही मैं तुम्हें मार देता तो अच्छा होता। तो सिस्टर्स वो मेरी, और मेरा भाई मुझे बाहर नहीं जाने देता था, किसी से दोस्ती नहीं करने देते थे कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, हमारी इज्जत है, हमारा नाम है। सबको नाम और इज्जत का पड़ा है, ये नहीं वो देखते कि ये भी इंसान है हमारे जैसे, इनकी भी फीलिंग्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं वही इनकी हैं, कोई इनकी अलग से फीलिंग्स नहीं होती। मतलब कहीं पे भी हमें इस सुकून नहीं है कि इंसान ही नहीं समझा जाता, और फीलिंग्स तो फिर बहुत दूर की बात है जब आप और मैं यही कि मैं आज ये मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनके आगे यही कहूंगी, मिन्नत करूंगी उनसे कि आप प्लीज, हम किसी को तंग नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती। आप वैसे भी कहीं देख लें, ये थाने जेल वगैरह कहीं पे भी आपको औरतें नजर आएंगी, मर्द नजर आएंगे, ट्रांसजेंडर आपको कहीं नहीं नजर आएगा। ना ट्रांसजेंडर जुल्म करता है किसी पे, ना वो ना चोरी करता है, ना डकैती करता है, ना कुछ करता है, तो फिर भी ट्रांसजेंडर पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हम तो कुछ करते भी नहीं है। सही है, पागलों को नहीं छोड़ते। ठीक है, बहरहाल जो एक जो उमूमी रवैया है, ये हम कब बदलेंगे, कब हम इनको देखकर हंसना बंद करेंगे, हम एकदम से इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तमस्खर उड़ाना बंद करेंगे, इनकी तज़हीक करना कब हम बंद करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद होती है, और खास तौर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ हमारे साथ होती है, कि जब हम उनको इस मामले में एहसास करेंगे तो यकीनन इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और उनमें शऊर भी हम लेकर आ सकते हैं। आज भी हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, कुछ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि पहले हम इनके मसाइल सुन लेते हैं, फिर ऑडियंस के जो सवाल हैं वो भी हम शामिल कर लेते हैं। आपके पास माइक है, इन्हें माइक दीजिएगा प्लीज। जी, अपना नाम भी बताइएगा और क्या कहना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जूली है और इस सारे इंसिडेंट में मैं शनाया के साथ ही थी। हम दोनों फैसलाबाद वाले इंसिडेंट में भी हमारे साथ उन्होंने मतलब बहुत ज्यादती की, सियालकोट में भी हमें इंसानियत सोच सलूक किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारा जो फसाद की जड़ है वो हमारे घर से शुरू होती है। अगर लोगों में एक्सेप्शन आ जाए, अगर लोग हमें कबूल करने लगे, अगर माँ बाप ये कबूल करने लगे कि ये भी मेरे बाकी औलाद जैसी एक औलाद है, लेकिन किसी इंसान के करैक्टर को उसके कपड़ों से जज करना तो गलत है ना। अगर कोई इंसान फूलों वाले कपड़े पहनता और आप उसका तमस्खुर उड़ाएं कि तुम मर्द हो के एक औरतों वाले कपड़े पहन रहे हो, वो एक तंज है, वो मुआशरा का एक बुरा पहलू है। लेकिन अगर एक मर्द औरत पे हाथ उठाता है जबकि वो मर्दानगी के खिलाफ है, तो वो मर्द जो है वो तमस्खुर काबिल नहीं है। तो ये इंसानियत सोच सलूक जो है ये मुआशरा है, और मुआशरा हमें देता है क्या, जिसकी वो वापसी पे उम्मीद रखता है। मतलब अगर मुआशरा हमें तंजो मजाक करता है, अगर हमें जलील करता है, तो हमें मुआशरे ने कभी कुछ अच्छा दिया भी नहीं ना जिसकी वो तवक्को वापस रखते हैं कि ये वापस हमें रिटर्न में भी ऐसे ही देंगे।
جب ہمیں اپنے گھروں سے ہمیں تو ایک جنگل کی طرح ایک سائڈ پہ نکال دیا گیا کہ جیسے ایک جنگل بوائے کی کہانی سنتے تھے کہ وہ ایک جنگل میں رہتا تھا اور جب وہ انسانوں میں آیا تو اسے بولنا چلنا نہیں آتا. تو ہمیں بھی اس طرح سے انہوں نے دھکیل دیا ایک سائڈ پہ لگا دیا کہ تم لوگ جو اس ایک ٹیشو پیپر ہو کہ جس کی معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ جو صبح طنز کرتے ہیں رات کو وہی ہمارے گھروں پہ پیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے کسٹمرز بن کے. صحیح, ٹھیک ہے, آسمان سے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. کوئی اور سوال, کوئی اور اس حوالے سے بےبوس یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, میں ان سے گفتگو کر رہی تھی. ہم تو صرف ایک ہی ذریعے معاش کی بات کرتے ہیں کہ ناچنا گانا, یا صرف یہی کام ان کو کرنا نہیں آتا. ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو یہ جو بتا رہی تھی, میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زبانی بتائیے گا کہ آپ باقی اپنے ذریعے معاش کے لیے کیا کر رہی ہیں. السلام علیکم, میرا نام بیبو خان ہے اور میں فلم اسٹار محمد علی میڈم زیبا علی کے گھر میں میں نے ہو کے مجھے 14 سال جاب کرتے ہوئے, اور میں آج بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں وہاں پہ, اور ابھی بھی وہیں سے آئی ہوں. باجی نے مجھے کہا اور میں باجی کے پاس بھی آتی ہوں, یہاں رہتی ہوں, کیونکہ میرا صرف عوام سے, ہمارے اپنے پاکستان سے یہی صرف ریکویسٹ ہے, جیسے میں جاب کرتی ہوں اتنی بڑی ہستی والے لوگ جاب اگر دے سکتے ہیں, ہم لوگ اپنی زندگی جی سکتے ہیں, تو باقی عام لوگ کیوں نہیں اس طرح کر سکتے. تو ان لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے؟ آپ اتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ کام کر رہی ہیں. میں سن 2004 مجھے لگتا ہے کہ میں اس ٹائم میں آئی تھی, کیونکہ آئی تھنک جب میں اپنے گاؤں میں تھی اور اپنے شہر میں تھی, ملتان سے ہوں میں, لیکن وہاں مجھے بالکل وہ مزہ نہیں ہے جو مجھے باجی کے گھر آیا, کیونکہ مجھے اپنے گھر ماں باپ کی طرح اور اتنا اچھا انہوں نے سپورٹ کیا, یہاں تک کہ کپڑے دلوانا, جولری, چوڑیاں, مطلب انہوں نے مجھے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. بہت قابل تحسین ان کا یہ ایکٹ ہے, اس پہ ہم ان کی تعریف کرتے. فرزانہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں پی ٹی وی کا اور سب کا. میں کہوں گی کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ تشدد اور یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جیسے معمول بن گئے ہیں وہاں کے, اور جیسے ہمارے میڈم بوبی نے کہا کہ سب کو ایک ہونا پڑتا ہے, تو ایسا دن تھا جب بوبی آ گئے تو میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا اس ٹائم, لیکن مجھے بوبی نے بار بار کہا کہ آپ ہمت نہ ہارے, ایک دن ایسا آئے گا کہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے. تو آج شکر ہے سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ایک ساتھ ایک مٹھی بن کے کھڑے ہیں. تو جیسے علیشہ کا واقعہ ہے تو مسئلہ صرف یہی ہے, ایک ہمیں پہچان نہیں مل رہی کہ ہم پاکستانی ہے کہ نہیں ہے, کیوں کہ اے ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے, جو اے ڈی کارڈ نہیں مل رہے ہیں, اور اے ڈی کارڈ کا مین مسئلہ تو اے ڈی کارڈ کا آج اگر آپ دیکھا جائیں تو چور کے ساتھ اس کا پہچان ہے, وہ چور پاکستان کا ہے, ڈاکو کے ساتھ ہے وہ پاکستان کا ہے, قاتل کے پاس پہچان ہے وہ پاکستان کا ہے, لیکن ایک خواجہ سرا کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی پہچان اس کے پاس نہیں کہ میں پاکستانی ہوں کہ نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ یہی معاشرہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے خواجہ سراؤں پہ, یہی معاشرہ رات کو ان کو فنکشن پہ بھی لے کے جاتے ہیں, کوئی باہر سے ملکوں سے نہیں آتے ہیں, نہ انڈیا سے آتے ہیں اور نہ امریکہ سے آتے ہیں, یہی لوگ ہیں, یہ پروگراموں پہ بھی لے کے جاتے ہیں, یہ ریپ بھی کرتے ہیں اور یہ ان کو نچواتی بھی ہے, یہ قسم قسم کے طرح یہی لوگ کرتے ہیں. اور پھر جب جیسے علیشہ کا مسئلہ ہوا تو کوئی 350-400 کیسز ایسے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ایف آئی آر کی ہے, کوئی کام اس پہ نہیں ہوا. تقریباً کوئی قتل کے مسئلے تقریباً کوئی 50-60 سے زیادہ ہو گئے. خیبر پختونخوا میں تو میں نے سنا کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, آپ کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا؟ تو آپ کے کیس کو نہیں, قاتل کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ کوئی ظلم ہوا یا اس کو قتل کیا گیا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کو سزا ملی. میں یہ کہتی ہوں اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کو سزا دینا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے یا ہمارے پشاور میں ایک گروپ ہے, تو اگر ایک قاتل کو انہوں نے پکڑ لیا یا ایک جو ہے جرائم پیش ہے اس کو پکڑ لیا تو اس کے پیچھے بھی جائیں, اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے, وہ کیوں کر رہے اور وہ کہاں سے جنم لے رہے. اصل معاملہ کیس معاملے کی تہ تک نہیں جائے جاتا, اور خاص طور پر سزا جب تک آپ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جیسے ہمارے سر نے بولا کہ ناچنا گانا, تو اگر ناچنے گانے پہ چلے جاؤ تو کیوں یہ سنیما گھروں میں جو فلمیں چلتے ہیں اس میں ناچنا گانا نہیں ہوتا, یا اگر آپ اسٹیج شو پہ چلے جائیں تو ادھر ناچنا گانا نہیں ہوتا, یا اگر آپ اسٹوڈیو میں جائیں تو انہوں نے اسپیشل ڈانسر رکھے ہیں ڈانس کی ریاست کے لیے. صحیح ہے, صحیح, بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا فرزانہ. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ اسٹوڈینٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بھی ہم کچھ سوالات شامل کر لیتے ہیں آپ کے اسی مسئلے کے حوالے سے. جی, کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ جی, میرا کوشچن ہے ہیومن رائٹ والوں سے. تو انہوں نے آج تک ایسی اسکیم کیوں نہیں بنائی جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ, ان لوگوں کو وہ سپورٹ ملنی چاہیے نا, تو اس پر آپ نے کوئی کام کیا ہے؟
کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ کوئی انکم سپورٹ پروگرام کو ورلڈ بینک سے پیسے ملتے ہیں, ہم لوگ سب رضاکار ہیں. ٹھیک, تو ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. فنڈنگ کا ایک ایشو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب رضاکار, یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, صرف ہیومن رائٹس والوں کا نہیں ہے. اور ایک سوال میں بھی سوچ رہی ہوں ذہن میں کہ دیکھیں یہ امیر غریب کا بھی مسئلہ ہے. کیا امیر گھروں میں خواجہ سرا نہیں پیدا ہوتے ہیں, مگر ان کو اگر وہاں پہ ان کے گھر والے ان کو قبول کر لیں اور ان کو پوری تعلیم دیں اور ان کو موقع دیں کہ اپنی جو ان کا ہنر ہے, اپنی صلاحیت ہے, اس کو وہ ٹھیک طرح سے فیشن ڈیزائنر بن جاتے ہیں. وہ ساری دنیا میں اب خواجہ سرا ہیں, نہیں بڑے بڑے سیلون چلاتے ہیں, فیشن ڈیزائنر بنے والے, صرف یہ کہ وہاں پہ جی بالکل ایکسیپٹنس ہوتی ہے, گھر والے ساتھ دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر گھر والے ساتھ دیں تو آپ کو اس طرح معاشرے میں ذلیل نہیں. اور غریب اور امیر کا بھی بہت اہم ایک فرق ہے جو کہ ہماری جو مڈل کلاس فیملی ہے وہاں پر یہ بہت زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. عزت کا مسئلہ خان کا بنا لیتے ہیں, اور فیملیز ہیں جس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہے نا وہ اس ٹرانسجینڈر میں تھے اور وہ بات چھپا کے انہوں نے ریٹائرمنٹ تک گئے. ایسے نام ہیں لوگوں کی نالج میں. ٹھیک ہے, کچھ اور سوالات آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, نام بھی بتائیے گا اور اپنا کامنٹ. جی میرا نام سائمہ وڑیچا جی. تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں جو بات کی بے نظیر انکم سپورٹ والی, تو میں اپنا صرف کام جو رائٹ اور صحیح کام ہے میں وہی کرنے دیا جائے, اس میں رکاوٹیں نہ بنیں تو ہمیں مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں کسی کی رہے گی, نہ کسی حکومت کی ہیلپ کی نہ کسی کی. ہمیں جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. ہم اگر کوئی بوتیک بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بیوٹی پارلر بنانا چاہتے ہیں یا اپنا ناچنا گانا بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کو صحیح طریقے سے اس کو مینج کیا جائے, کم از کم پروٹیکشن دی جائے تاکہ آپ اپنے طریقے سے پابندی ہٹا دی جائے. ہمارے فنکشنوں میں آ کے پولیس ساؤنڈ نہ بند کروائے. وہ مساجد میں شرانگیز تقاریر کی وجہ سے ساؤنڈ پہ وہ ہوا تھا, پولیس آ کے ہمارے ساؤنڈ بند کروا دیتی فنکشنوں میں. اور اگر اور کوئی ڈانسر ہے تو ان کو آرٹ سے سمجھا جاتا ہے, ان کو ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے, اور ہم میں کوئی ڈانس کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, یہ اچھے نہیں. اگر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر بھی پولیس ان کو تھانے میں رات کو بند کر کے ذلیل کرتی ہے, اور صبح ہتکڑیاں لگا کے جج کے آگے پیش کرتی ہے. جج پولیس کو کہتا ہے تمہیں یہی روز روک لے جائے جاتے ہیں, پکڑ کے لے کے آنے والے جاؤ جا کے چور ڈاکوؤں کو پکڑو. جی بات. اور میری ایک شرح سے چھوٹی سی بات ہے, پہلے تو بہت دکھ ہے مجھے, کیا ساری دنیا کو دکھ ہے, کہنے کی بات نہیں ہے. تو ہم میں ایک چیز ہے شاید کسی کو شاید نہ پتا, میں اضافہ کر, ہم میں اگر گرو اچھا نہیں تو اس کو چینج کرنے کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک, ہم میں ہماری فیلڈ میں شی میلز میں اگر میری گرو اچھی نہیں ہے تو مجھے یہ ہے کہ میں اپنی گرو بدل لوں. صحیح, تو پھر کیوں نہیں بدلتے؟ وہی میں ان سے بات کرنے لگی ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے گرو کو اتنے میڈیا میں سب کے سامنے اتنا ہائی لائٹ کیا, اگر وہ بری ہیں ایک دو دن میں تو نہیں, اب واقعہ تو پہلے کہ یہ ایک آپشن جب آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. جیسے انہوں نے سوال کیا, حالانکہ انہیں خود بھی پتا ہے اس بات کا کہ جو انہوں نے میرے پہ 7 لاکھ ڈالا ہے نا, وہ مطلب ہمیں بیچتے ہیں. یہ جو گرو لوگ ہوتے ہیں یا آگے مطلب جو انہوں نے 7 لاکھ آپ پہ ڈالے, جی 7 لاکھ اس کو مل جائے گا جب آپ کسی اور کی چیلا ہوں گی. ہاں تو وہ لیں گی, وہ لیں گی. میں وہی بات بول رہی, آپ پنڈی میں آپ ہے نا, فیصلہ آباد میں آپ نہیں ہیں, وہاں کے اصول بہت برے ہیں. وہاں پہ اور بھی زیادہ جو ہیں وہ, ایک سیکنڈ, فیصلہ آباد میں اور بھی ہیں جو اس طرح جو ہیں مطلب جب 7 لاکھ روپے وہاں مجھے بٹھائیں گے نا, اب میں اکیلی ہوں گی, وہ سارے اس طرح ہیوی ہو جاتے ہیں. مطلب اگر کوئی میں وہ بڑے گرو ہیں ان کے آگے کوئی بات کروں گی تو وہ اس طرح تالیاں بجائیں گے, تم چھوٹی ہو, تم ہمارے میں رتبے میں چھوٹی ہو, تمہاری جرت کیسی ہوئی بات کرنے کی. تو وہاں پہ وہ 7 لاکھ روپیہ جو آگے میں جس کو مانوں گی نا, جیسے کہ میں کہتی ہوں میں باجی بوبی کو اپنی چٹائی دے دوں یا مطلب کسی اور کو دے, تو وہ اسے 7 لاکھ لیں گی اور میں 14 کی ہو جاؤں گی. ایسے ہی مجھے آگے کرتے یہ سارا نظام ہوگا. چلیے میں بعد میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اب میں آپ سے ملی ہوں, میں پہلی دفعہ آپ سے ملی ہوں, اس سے پہلے میرے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا رہا فیصلہ آباد میں. چلیں دیکھیں جو اس کا ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اب میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گرو یا کوئی آپ کی بات نہیں
नहीं और सुनता, आप चटाई की बात कर रही हैं कम से कम हमारे चैनल के तवज्जो से आपके मसले को सुना जाए। नहीं, मुझे बोल दिया कि तुम इनको आके तो इनसे पैसे लेके सुलह करो, मेडिकल छोड़ दो, तो फिर आगे क्या रह जाता है? आगे क्या रह जाता है? पूरी कहाँ जाती? जिस इंसान ने आपकी वीडियो देखी है, पूरी दुनिया में लोग इस बात पे रो रहे हैं और तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और अगर आपका गुरु इस चीज पे बताते कि कॉम्प्रोमाइज कर लें तो ये ठीक है। बरादरी पूरी बैठती, जगह बैठता है, वो उससे गुरु से पूछेंगे सारे के 7 लाख किस चीज का ले रहे हो, इसने तुमसे उधार लिए, मैडम तुम्हारा कोई नुकसान किया? मैडम आप ये भी पता है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो आपको मैडम पता है हम बैठ के उसको हल करते हैं। बिल्कुल बैठ के हल करते हैं। अगर इन पे इतना बड़ा बोझ डाला गया और या ले आया गया तो इसने बिलादरी को बिठाया क्यों नहीं? बिलादरी के सामने ये बात पेश क्यों नहीं किया? उस बात का हल होता है हमारे पास, लेकिन इसने बिठाया नहीं और उस जगह से ये भागी। आप मुझे ये पता नहीं कि आगे ये बात है कि नहीं। दूसरी बात रही ह्यूमन राइट का, हमारे पिशावर में वो हमारे साथ बहुत अच्छे चलते थे, बहुत अच्छा काम वो हमारा करता था, जिसका नाम है नूरजमान खटक साहब, बहुत अच्छा वो हमारा काम का हर जगह पे वो पहुंच जाता था। लेकिन जब वहाँ हमारे गवर्नमेंट को, जो वहाँ का हुकूमत है, उनको पता लगा कि ये इनके साथ ही खड़े हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सही, ठीक है। देखें ना, मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर आप उसको मैं चाहूंगी कुछ हम सवालात ले लेते हैं जल्दी से। जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? अपना इंट्रोडक्शन दिखाइए साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ वार से है। मेरा क्वेश्चन कामरान साहब से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो बेसिकली हम एक इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई फर्क नहीं रखा किसी इंसानों में भी। तो कलेक्टिवली हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इनको वैल्यू करें। लेकिन साथ ही क्योंकि हम एक इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि हम इनको भी वही राइट दे सके जो कि हम आम जो हमारे जनरेशन हैं हम उनको देते हैं? ठीक है क्या, ताकि ये किसी भी फील्ड में, इवन एजुकेशन और एजुकेशन के बाद किसी भी फर्दर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, वहाँ पर ये इजीली एक रिस्पेक्टेबल वे के थ्रू अपनी एक लाइफ गुजार सके। ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि मुख्तसर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। हमारा दस्तूर जो है, मुझे आपको इनको बराबर वो रखता है, तो इनकी और मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। दस्तूर में हमने इक्वल किया हुआ है। नहीं, इस्लाम के अलावा दस्तूर में इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम ने भी इक्वलिटी दी हुई है। मासवा चंद एक आध जगह के जहाँ पे वो कवाम की बात है, बाकी रिमेनिंग जो है दस्तूर हमारा ये गारंटी करता है कि मैं आप ये सब बराबर हैं। तो फिर जब इनके ऊपर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर हमारा कानून इतना पीछे क्यों चला जाता है? ठीक है। अब वो गुर्बत है माशरे में जो है ना, वो वल्नरेबल उसका वो है, वो हम कर रहे हैं। कानून का दरवाजा बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहूंगी कि हम अगले प्रोग्राम में इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, मजीद सवालात भी लेंगे, और जो सवालात इस वक्त हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे बाकी यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं उनके जहन में है, वो भी हम शामिल करें और आपसे जवाबात लें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मैं चाहूंगी कि हम इजाजत चाहते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, अलमास बोबी साहिबा, नसरीन अजहर साहिबा, कामरान मुर्तजा साहब और शनाया हमारे साथ मौजूद रही आज के प्रोग्राम में। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। शनाया, खासतौर पर हम बहुत मशकूर हैं कि आप बहुत कम टाइम में हमने आपको कांटेक्ट किया और आप यहाँ पर आई, अपना मसला आपने बयान किया, और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने उसकी असल हकीकत पहुंची कि असल मसला है क्या। जो आपके बाकी मसाइल हैं वो भी हम चाहेंगे कि हम अपनी जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट एपिसोड, उसमें उनको हाईलाइट करें कि अगर कोई मर्ज होता है तो फिर इसका कोई इलाज भी होता है, और अगर किसी मर्ज की तशखीस हो जाए तो फिर इसका इलाज जो है वो आसान हो जाता है। क्या माशरे में मौजूद ये लोग अगर सिर्फ इनको आप एक मर्ज समझ कर ही इनकी तशखीस कर लें और इसका इलाज करने पर आमादा हो जाएं, तो फिर इस किस्म के हालात का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जीते जाते इंसान हैं, इंसानी वजूद रखते हैं, इनके भी एहसासात हैं। कभी हम खुद को अगर इस जगह पर रखकर सोचें तो फिर एहसास होगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।